बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद इमरान है और दोस्तों आप हैं मेरे साथ यूट्यूब की इस दुनिया में। पाकिस्तान हालत जंग में है, ये एक ऐसा जुमला है जिसके ऊपर फौरी तौर पे यकीन करना नामुमकिन सा महसूस होता है। बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशनल फ़ौजी दिमाग और शख्सियत जनरल हमीद गुल जो ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए। यू मे हेट हिम, यू मे लव हिम, बट आप अगर नहीं इख्तलाफ कर सकते तो उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एक्सीलेंस और बेहतरीन अस्करी दिमाग होने से इनकार नहीं कर सकते। इस हालत जंग के बारे में, पाकिस्तान की मौजूदा हालत जंग के बारे में किस तरह से मनादी करते हुए दुनिया से गए, इस वीलॉग के अंदर हम इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे उनके बोले हुए बयानात की सूरत। तो चलते हैं, उनका पहला स्टेटमेंट का जो पार्ट है वो हम इकट्ठे सुनते हैं और फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। रियासत मदीना के बाद दूसरी रियासत जो इस्लाम के नाम पे कायम हुई तो पाकिस्तान, और इसकी कितनी ममासलत है। वही हिजरत, वही ये कि किसी जगह का पता नहीं था कि जमीन कहां होगी, कौन सा इलाका होगा, वही कसब पुरसी का आलम, वही अटैक, वही हमले। इन 76 सालों के अंदर अफगानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी कौम ने जो बेसरो सामानी के आलम में जिसने जहाद शुरू किया, एक सुपर पावर को टुकड़े टुकड़े पाश पाश करके रख दिया। तो बात यह है कि ये अल्लाह ताला अपनी हिकमत दिखा रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी निशानियां बता रहे हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान का महल्ले वकू क्या है? पाकिस्तान तहजीबों के टकराव में किस जगह खड़ा हुआ है? कन्फ्यूशियस की तहजीब और इस्लामिक तहजीब मिल जाएंगे और जूडोइक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के साथ, यानी यहूदी और ईसाइयत की तहजीब के साथ उनका टकराव होगा। ये आज के नए कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद ये है। ये नई कोल्ड वॉर आप इसको कह सकते हैं या शूटिंग वॉर, वो इस बुनियाद पे चल रही है आजकल। ब्रीफ से वीडियो पैगाम के अंदर जनरल हमीद गुल ने क्या जिक्र किया, उन बुनियादी तौर पे उन्होंने इसमें 6 नुक्ते उठाए। नंबर 1, पाकिस्तान की पैदाइश। अगर पाकिस्तान की पैदाइश का आप जायज़ा लें तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके लिए सरतोड़ कोशिश की और एक अजीब व गरीब सा पूरी दुनिया की तहजीब के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट वो नमूदार हुआ कि नज़रियाती तौर पे किसी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई मुल्क, कोई मुमलिकत नज़रिए की बुनियाद के ऊपर मार्ज़ वजूद में आई हो। अब आप इससे पीछे चले जाएं, 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से करीब की जब निशानियां बताईं और आखिरी दौर की जब उन्होंने हमें वो निशानियां बताईं जिनके तहत हम गाइडलाइन ले सकते हैं, तो उस दौर के अंदर एक बहुत बड़ी निशानी ये थी कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये बहुत बारीक नुक्ता है। इसको अगर आप समझ लें, इसको अगर आप डी क्लासीफाई करें तो जो 1450 साल पहले अरबों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानियत को मिसाल बनाने के लिए अरबों से जो जॉब ली, वो जॉब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सरबराही के अंदर दोबारा अजम के रहने वाले इस खित्ते के लोगों से ली जाएगी। और इस जो वीडियो है, इस नुक्ते को डिसाइफर करने के बाद मुझे और ज़्यादा मेंटल स्टिमुलेशन, सुकून मिला है, जहनी सुकून मिला है कि इसके अंदर सिर्फ मुसलमान ही इस इलाके के शामिल नहीं होंगे, बल्कि इस खित्ते में चाइना, अफ़गानिस्तान, भारत और इसके मज़ाफ़ात के अंदर सेंट्रल एशियाई ममालिक जो कि रूस के तसल्लुत से आज़ाद हुए, ये सब इस रोल मॉडल का हिस्सा बनेंगे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पिरिचुअल वर्चुअल लीडरशिप को तस्लीम करेगा, उनके तरीके को, उनके पैटर्न को, उनके बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा और दुनिया को एक ऐसा सिस्टम देगा कि वो सिस्टम देखते ही देखते पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल विलेज के इस दौर में, यूट्यूब और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के इस दौर में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हर एक को इन्फ्लुएंस कर रही है, इस दौर में ये जब सिविलाइजेशन निकलेगी तो पूरी दुनिया के अंदर ये सिविलाइजेशन छा जाएगी और हर ख़ास व आम, हर हुकूमत और रियासत इस सिविलाइजेशन को, इस बिहेवियर को अडॉप्ट करने और पैटर्नाइज करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये अल्लाह की निशानियां हैं। जनरल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का पैदा होना
میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں وہ سب سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، مقدس ہیں، آن دا ٹاپ پریورٹی ہیں کہ ہم نے اگلا لاہ عمل جو بنانا ہے، اس منظر کو جو ڈی سائفر کرنا ہے، کلاسیفائی کرنا ہے، ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، وہ نبی کریم کی احادیث کی روشنی میں کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پاکستان کے اس 74-75 سال کے اندر پاکستان کے ارد گرد کیا کیا ہو گیا، سوویت یونین آیا ٹوٹ گیا، امریکہ آیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ اپنی عزت بچا کے بھاگا، نیٹو افواج آئیں ان کو عزت بچا کے بھاگنا پڑا، عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ایران کے اندر جو ہے انقلاب آیا ہے، پھر آپ کے سینٹرل ایشیائی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں۔ سو پاکستان، اور جو ایک اور دلچسپ پہلو ہے وہ یہ کہ پاکستان چائنا پہلے دن سے ایک بہت خوبصورت ریلیشن ہے، اقوام کا ریلیشن ہے، ریاستوں کا ریلیشن ہے، انڈیویجولز کا ریلیشن ہے۔ یہ ریلیشن دنیا کو ایک بہترین نمونہ دے سکتا ہے۔ جسٹ امیجن کہ چائنا کا جو سوشلسٹ نظام ہے، جس نے ایسا سوشل جسٹس دیا ہے پوری قوم کو کہ ایک مختصر عرصے کے اندر 70 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو خطۂ غربت سے اٹھا کے وہ اوپر لے گئے ہیں، ایک معیاری زندگی دی ہے، ان کو سندی انقلاب کے اندر ہر فرد کو انوالو کر لیا ہے، اور ایسا سندی انقلاب آیا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ناقد اور دشمن امریکہ بھی اس کی پروڈکٹس لینے پہ مجبور ہے، اور امریکہ کا سب سے بڑا قرض دینے والا ملک چائنا ہے۔ چائنا کے اس سوشلسٹ انقلاب کو ٹیگ مل جاتا ہے، نظریہ مل جاتا ہے، اسلام کا فلسفی مل جاتی ہے، وہ نظام مل جاتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ چائنا کہے یا ان کہے انداز میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کی حقانیت کو مان لیتا ہے، اس کی خدائی طاقت کو مان لیتا ہے، اس گلوبل آرڈر کی۔ تو جسٹ امیجن کہ چائنا، پاکستان، انڈیا، افغانستان، ان 4 ممالک کا نیکسس اور سینرجی مل کے کتنی تیزی کے ساتھ دنیا کو پازیٹیوٹی کی طرف لا سکتی ہے، نہ صرف انڈیویجول پروڈکٹیوٹی بلکہ نیشنل پروڈکٹیوٹیز کے اندر انڈلج کر سکتی ہے اور اس سمت میں چلا سکتی ہے۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اس میں سے کچھ نقطے نکلتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا حکمران اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کو ہم قبول نہیں کر رہے۔ یہ صرف ڈیوائن آرڈر ہے جو گلوبل ولیج کو چلا سکتا ہے۔ ڈیوائن آرڈر چلے گا تو وہ تو ہے ہی ہمارے پاس، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ کو نافذ کرنے کے لیے کسٹوڈین اسٹیٹ کون سی ہے آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی آف دا ورلڈ؟ پاکستان از دی اونلی کسٹوڈین اسٹیٹ۔ ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از راسکیلٹی۔ تو موریلٹی تو صرف اب اسلام دے سکتا ہے، باقی کسی کے پاس کوئی موریلٹی نہیں۔ اور موریلٹی کو نافذ کرنا کس کا کام ہے؟ پاکستان کا، کیونکہ اس کے لیے مارز وجود میں آیا تھا۔ لہذا جو بھی اس نظریے کو لے کے آئے گا اس کو عملاً نافذ کر کے دکھائے گا، تو اس کو 2 باتیں یاد کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دیٹ کنٹری، دیٹ نیشن ول لیڈ دا ورلڈ، قیادت دنیا کی اس کے نام پہ ہوگی۔ لیکن جب یہ اصلی تحریک آئے گی تو جو اس کو لیڈ کرے گا، جو اس کو عملاً نافذ کرے گا، وہ دنیا کو لیڈ کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کی زبردست مخالفت ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے کہ آسانی سے یہ کرنے دیں گے۔ اگر روس کے مصنوعی نظریے کو انہوں نے چیلنج کر کے بالآخر اس کا تیا پانچا کر دیا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ آپ کا مقابلہ جاری ہے، آپ حالت جنگ میں ہیں، صرف آپ اس کو جان نہیں رہے کہ آپ حالت جنگ میں۔ بہت باریک نقطے اٹھائے، پھر میں کہوں گا کہ ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ کیا باتیں کی انہوں نے؟ کہا کہ حاکمیت پاکستان کا میریکل کیا ہے؟ پاکستان مارز وجود میں آیا آؤٹ آف دا بلو، ذرے سے پاکستان ذرہ بھی نہیں تھا، نظریہ تھا، صرف نظریے سے پاکستان وجود میں آیا۔ نمبر 2، جو خان لیاقت علی خان کا ایک بہت، تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، خان صاحب امریکہ چلے گئے، چائنا کیوں نہیں گئے یا رشیا کیوں نہیں گئے، لیکن جو ان کا ایک قرارداد مقاصد کی، ان کی رہنمائی کے اندر جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی، جس کی ٹاپ ناچ پریورٹی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر حاکمیت عوام کی تسلیم کی جاتی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے، واحد ملک ہے دنیا کے اندر جہاں پہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے۔ گلوبل ولیج، جو نیا گلوبل ولیج بنانے کے لیے بہت سارے آرڈرز بنائے جا رہے ہیں، مغرب خاص طور پہ امریکہ کہ تھنک ٹینکس، پینٹاگون کئی سالوں سے سر جوڑ کے بیٹھا ہوا، دنیا اپنا سب سے بڑا ریسورس اس گلوبل ولیج کو پیٹرنائز کرنے کے لیے لگا رہا ہے۔ یہ گلوبل ولیج آرٹیفیشل ہے، یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ بدماشی کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ ظلم و زیادتی کے اوپر مبنی ہے، اس کے اندر کارپوریشنز کے انٹرسٹ ہیں، اس کے اندر وار انڈسٹری انوالو ہے، فیول انڈسٹری انوالو ہے، اور دیگر انڈسٹریز انہی جھنڈوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز انوالو ہیں۔
تو یہ ظلم کا نظام کبھی بھی انسان ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایکسیپٹ کر بھی لے گا مجبوری کے اندر, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کمفرٹیبل مینر کے اندر فردی, انڈیویجول اور قوم اس کے اندر زندگی نہیں گزار پائے گی روح کی سکون کے ساتھ, اپنے مینٹل سیٹسفیکشن کے ساتھ, اپنے ضمیر کی سیٹسفیکشن کے ساتھ کبھی قومیں زندگی نہیں گزار پائیں گی. تو یہ گلوبل آرڈر جو ڈیوائن کا ہے, جو اللہ کا ہے, یہ گلوبل آرڈر نافذ کرنے کے لیے اب یہ اس سینسٹیو وقت کے اندر نبی کریم نبی آخر زمان و مکا کی پیشن گوئیوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ یہاں سے خراسان سے جو کالے جھنڈے میں یہ سمبولک باتیں کی ہیں انہوں نے, کالے جھنڈے کے اندر جو افواج اٹھیں گی اس کا ورچوئل اسپرچول لیڈر نبی کریم ہوں گے. وہ ان کے رستے کے اندر رکاوٹیں آئیں گی, لیکن الٹیمیٹ فتح انہی کی ہے. ہم پاکستان اس نئے نیکسس کو, اس نئے ایونیو کو, اس نئے ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, پیدا کیے گئے ہیں. ہم صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ایک رہائشی, افغانستان کا ایک رہائشی, چائنا کا ایک رہائشی, ابھی بھلے ہم ڈیفرنٹ مذاہب کے اندر بٹے ہوئے ہوں, اگر ہم انہی مذاہب کے اندر بھی بٹے رہیں, لیکن ہم اس ریالٹی کو تسلیم کریں کہ مذاہب ہمارے جو بھی ہوں, ہمارے بیہیویئر, ہمارا پیٹرن وہ ہو جو کہ نبی کریم نے پروپوز کیا, عمل سے کر کے دکھایا, تو ہم سب چائنا سے لے کے یہ سارے کے سارا خطہ بشمول سینٹرل ایشیائی ریاستیں, افغانستان, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ایون سری لنکا, یہ خطہ ہے جس نے کہ نبی آخر زماں کی اس پیشن گوئی کو عملی طور پہ جامہ پہنانا ہے, اور یہ اقوام استعمال ہوں گی. کتنی بڑی سعادت ہے مسلمانوں کے نظریے میں, مسلمانوں کے اسکول آف تھاٹ کے اندر. ابھی اس سعادت کو, اس پریولیج کو بھلے دوسری اقوام ڈی کوڈ نہ کر سکیں, لیکن ہمیں کرنا چاہیے, اپنے لیے کم سے کم کرنا چاہیے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی نے کتنی بشارتیں سنائی ہیں, اور اس دور کے مسلمانوں کے لیے کتنی حدیثیں مل جاتی ہیں آپ کو جس میں انہوں نے اس دور کے مسلمان کی نبی سے محبت کی. نبی نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فزیکلی موجود رہنے والے لوگ, ان کے دوست, وہ رشک کرتے تھے اس دور کے مسلمانوں کے اوپر, کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, انہوں نے مجھے کبھی میرے فزیکل کانٹیکٹ کو محسوس نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ مجھ سے ایسی محبت کریں گے جیسی تم بھی نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں کوئی بھی ریاست, کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی گروہ جب بھی اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا تو استعمار اکٹھا ہو جائے گا. امریکہ مغرب کی رہنمائی کے اندر اکٹھا ہو کے آئے گا اور اس نظریے کی سرکوبی کرنے کی, اس کو کچلنے کی کوشش کرے گا, اپنے فائنینشیل مسل سے, اپنی پاور کے مسل سے, اپنی بدماشی کے مسل سے, اپنے تسلط اور ریاکاری اور اریانی کے مسل سے, جس مسل سے, جس ڈالے سے, جس مکے سے وہ تہذیب انسانی کو قریباً 100 سال سے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے. انسانی تہذیب کا منہ ایسا داغدار کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان دیکھ کے, کوئی بھی قوم دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ ہم نے اللہ کے خلاف جنگ کر دینی ہے, امریکہ کے خلاف ہم نے نہیں جانا. تو پاکستان کے اوپر اس جنگ میں جو مسلط کی گئی ہے, تیزی آ رہی ہے. اور میں سیاسی بات نہیں کر رہا یہاں پہ, کیونکہ سیاسی بحث گرم ہے, آپ خود سمجھدار ہیں. ان سب نکات کو ملاتے ہوئے اس موجودہ منظر نامے کو ڈی کلاسیفائی کریں, ڈی سائفر کریں, آپ کو ساری کی ساری نشانیاں مل جائیں گی, رستے مل جائیں گے, رہنمائیاں مل جائیں گی. تو اگر کوئی لیڈر, کوئی گروہ, کوئی جماعت, کوئی پارٹی ڈیپ سٹیٹ کا یا اس قوم کا فرد وہ یہ نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے, رستے میں مشکلات آئیں گی. ان مشکلات سے لڑنے کے اگر آپ لڑ کے کامیاب ہو جاتے ہیں, جس کی کہ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں ساتھ دوں گا, میں آن کھڑا موجود ہوں گا. افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے, کیسے قسمہ پرسی میں بھوکے ننگے افغان نے اپنی قومی غیرت کی وجہ سے دنیا کی 2 سپر پاورز کو, اپنے وقت کی 3 سپر پاورز کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے زمین سے نکالا ہے. مشکلات آئیں گی, اللہ کی مدد بھی آئے گی. آپ حالت جنگ میں ہیں. تیسرا اور اس ویلاگ کا آخری پیس سنتے ہیں. پاکستان نے
پاکستان نے تمام تجربے کیے اور سب میں ناکام ہو گیا، ہر تجربہ ہمارا ناکام ہو گیا، اور یہی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، کیونکہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو بند پایا۔ اب جس کو ہم نے کھولنا ہے اس طرف ہمیں جانا پڑے گا، یہی ہے وہ راستہ ہمارے لیے۔ اب راستہ کوئی بچا نہیں ہے۔ اگر یہ حکومت سمجھتی ہے، یا اس سے پہلی حکومتیں، یا جو آنے والے لوگ جو آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں کہ ہم آ جائیں، ہمیں اقتدار مل جائے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نظام چلا کے یہاں پہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نظام لاتے ہیں تو پھر جو مقابلہ ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلح کر دیا ہے۔ جذبہ جہاد آپ کا بیدار ہے، ایک اچھی فوج آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، ایک قوم موجود ہے جو اس راستے پہ چلنا چاہتی ہے، نیوکلیئر صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، پشت پہ آپ کے اسلامی افغانستان موجود ہے، اس سے آگے ایران کا ریولوشن آ چکا ہوا ہے اور وہاں بھی جذبہ اسلامی موجود ہے۔ صرف اگر وہ آرٹیکل 227 میں جہاں کہا گیا کہ قانون کیا ہوتا ہے، کہیں کہ قانون وہ ہے جو قرآن و سنت میں دیا ہوا ہے، اس کے بعد سب کچھ قائم ہو جائے گا، خلافت بھی قائم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی شفٹ ہوگی جیسے رڈر کی ایک شفٹ سے ایک جہاز اپنی منزل دوسری طرف بدل لیتا ہے، اگر صرف یہ کر لے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تمام قوم کی طرف سے اور بالخصوص علماء دین کی طرف سے اپنے تعصبات چھوڑتے ہوئے یہ ڈیمانڈ آج ان کے سامنے پیش کی جائے، اور ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ عنقریب ان کو پتہ چلے گا کہ اگر ان کو قوم کی تائید اور حمایت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ فوج بھی خدا نہ خواستہ اس کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ قوم جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی فوج کے سامنے اٹھ کھڑی ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، ہمارا سارا کام جو ہے وہ تباہ اور ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ریاستی تجربے ہمارے ناکام ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے ریاستی تجربوں کی ناکامی ہے، گورننس کے تجربوں کی ناکامی ہے، یہی ہماری اساس ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے کہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، ہمارے ملک میں کوئی نظام نہیں چلا۔ اگر نظام چل سکتا ہے تو اللہ کا نظام چل سکتا ہے، اور ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں لوٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں مسلح کر دیا ہے۔ ہمارے بیک گراؤنڈ کے اندر افغانستان کا جو اسلامی ایک مجاہد ذہن اور رویہ نظریہ ہمارے سامنے عملی مثال بنا کے پیش کیا ہے، یہ ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے کہ جس نے بے سر و منیمم دنیا کے ساتھ میکسیمم ٹیکنالوجی کی طاقت رکھنے والے ممالک کو انہوں نے پسپا کیا۔ اب اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے ہمارے پاس انگریڈینٹس کیا کیا ہیں؟ ہمارے پاس سب سے پہلے جہاد ہے۔ جہاد کا انگریڈینٹ یہ وہ نظریہ ہے، آپ انسان کو، قوموں کو فائنینشلی ملٹری کے اندر مسل کے ذریعے ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن آپ نظریے میں کبھی کانکر نہیں کر سکتے کسی فرد کو، کسی قوم کو۔ ہمارے پاس ایک بہترین فوج ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی آخری زمان مکان نے جس قوم کی نوید دی تھی کہ یہ قوم لیڈ کرے گی کالے جھنڈوں کی میں، جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجیکل نظریے کی دفاع کو، وہ قوم، وہ ملک پاکستان کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ ہمارے آخری نبی کی بتائی ہوئی نشانی تھی، یہ اللہ نے پوری کرنی تھی، اور اس کے لیے کیسا اللہ نے کام لیا کہ اس خطے کو ایک بہترین فوج دینے کے لیے پہلے اس خطے کو 250 سال 300 سال غلامی کے اندر سرنگو رکھا، اور پھر اس خطے کو آزاد کر کے جانے والی بھاگنے والی امپیریل پار کی ہی تخلیق کردہ، متعارف کردہ اس دنیا کی سب سے بہترین فوجی نظام اس خطے میں، اس ملک کو انہیریٹنس میں ملا۔ اس نظام کو، اس فوجی نظام کو مرتب کرنے اور آگے آزاد مملکت کے اندر اپلائی کرنے کے لیے جو فوجی جرنیل چاہیے تھے، ایک عرصہ تک وہ جرنیل غلام ہندوستان کے پیدا ہوئے، اس کو امپلیمنٹ کرتے رہے، لیکن اب وہ فیز آ گیا ہے اس مملکت خداداد کا، جہاں پہ آزاد پاکستان کے اندر، آزاد ریاست پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے جرنل اس فوج کو اب لیڈ کر رہے ہیں۔ اس فوج کی ڈیپ سٹیٹ کے برینز ہیں، وہ آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ دیکھیں اختلاف آپ کا اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اس دور کے مسلمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، ماں سوائے اس کے کہ اس کا دل و ضمیر مسلمان ہو۔ تو فوج دے دی گئی، قوم دے دی گئی۔ قوم اب جو واقعی اس پولیٹیکل کرائسس کے اندر قدرتی طور پہ تیار ہوتی ہوئی نظریے کا تحفظ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی بھلے عملی طور پہ ورسز پولیٹیکل پارٹیز عمران خان ورسز پولیٹیکل پارٹیز، یا عمران خان ورسز امریکہ ہوا ہے، یا ریاست پاکستان ورسز امریکہ ہوئی ہے، لیکن
اس کی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے تیاری کروا رہا ہے، قوم نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کو چوتھے نمبر پہ پاکستان کو ایٹمی طاقت اللہ نے دے دیا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سانو روٹی نہیں لب دی تھے، اسی ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا۔ پھر افغانستان کی جو 40 سالہ تاریخ ہے ہمارے سامنے، وہ ایک مثال کی صورت کھڑی ہے۔ ہمیں نظریاتی طور پہ طاقت دینے کے لیے ایران کا اسلامی انقلاب ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر کوئی قوم بھی منظم ہو سکتی ہے اور استعماری طاقتوں سے لڑنے کے لیے عملی طور پہ آمادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بس کرنا کیا ہے، آرٹیکل 227 کے اندر جہاں پہ کہا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ قانون کیا ہے، تو وہاں پہ صرف آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اور سنت اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور سنت سے منحرف کوئی چیز بھی قانون نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسی شفٹ ہے کہ جس کو جیسے جہاز مشرق سے اپنی سمت چینج کر کے مغرب کی طرف چلا جا سکتا ہے، اس شفٹ کے اندر آپ پریزیڈنسی کے ذریعے آہستہ آہستہ آپ خلافت کو، ایک سائنٹیفک خلافت کو آپ ایک نافذ العمل کر سکتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہاں پہ پاکستان میں وہ خلافت کا تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ چائنا اس کو اڈاپٹ کرنے میں سب سے پہل کرے گا، چائنا ایک سیکنڈ کا بھی اس میں ڈیلے نہیں کرے گا۔ اس وقت انہوں نے کہا، جنرل صاحب کہتے ہیں کہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور سب سے امپورٹنٹ علماء دین، وہ علماء دین جو علماء حق ہیں، علماء سو نہیں، جو فروغی چیزوں کے اندر الجھا کے لوگوں کو بانٹتے ہیں، لوگوں کے حصے بکھرے کرتے ہیں، قوم کے حصے بکھرے کرتے ہیں اپنی دکانداری، اپنے آستانے چلانے کے لیے۔ وہ علماء دین جو سچے دن سے اللہ کو خدا تسلیم کرتے ہیں، معبود تسلیم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، وہ دین اکٹھے ہوں، اپنے نظریاتی اختلافات کو سائڈ پہ ڈال کے وہ محمد عربی کے امتی بن کر سامنے آئیں، اور ایک پریشر گروپ کے طور پہ اس اسٹیٹ کے اوپر اپنے جو نظریاتی ان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے مذہب کی وجہ سے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں۔ ادروائز وہ کہتے ہیں جنرل صاحب کہ خدا نہ خواستہ یہ قوم بھی فوج کے خلاف اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ 2011-12 کی بات ہے، اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، لیکن 2022 کے اندر 10 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ کوئی ایسی کرائسس نہیں آیا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قوم نے کہ ایک بہت سبسٹینٹیو، ایک ویزیبل گروہ نے اپنی فوج کو لے کے تاریخ کے اندر جس طرح سے جتنی بدحواسیوں کا برملا اظہار کیا ہے، اس طرح بھی آپ کو ہسٹری کے اندر نہیں ملتا ہے۔ تو میری آواز جس پاکستانی انڈیویجول اور میری آواز جس پاکستانی تک پہنچ رہی ہے، بھلے وہ ڈیپ سٹیٹ کا کوئی اہم ذہن ہے یا بھلے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر روزی روٹی کمانے والا کوئی کلرک مجاہد ہے، یا ریڑھی پہ محنت کرنے کی مزدوری کرنے کے بعد اپنا رزق حلال کمانے والا فرد ہے، وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو تمام علاقائی اور اپنی ذاتی تعصبات سے، فوائد سے بالاتر ہو کے وقت آ پہنچا ہے کہ عملی طور پہ بھلے نمازیں پڑھے نہ پڑھے، یہ اس کے انڈیویجول معاملات ہیں۔ اقبال نے بھی کہا، فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے دینی فرائض کے معاملات کیسے ہیں، فطرت اس سے چشم پوشی کر سکتی ہے، لیکن قوم اگر حق پہ نہ کھڑی ہو، قوم اگر سچ نہ بولے، قوم اگر کم تولے، قوم اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے سرعام دن کی روشنی میں خلاف حالت جنگ میں ہو، تو وہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ احمد عمران کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔